सिर्फ 500 रुपए रोज कमाता था और लोग ताने देते थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर है। यह है उर्दू स्टोरी उमैर चैनल। आज की कहानी सब्र, कनात और ईमानदारी की है। ये है सुमैरा की कहानी, जिसका शौहर सिर्फ 500 रुपए रोज कमाता था और लोग ताने देते थे। लेकिन जब एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में पुलिस कमिश्नर आया तो सच्चाई सामने आई। देखते हैं इस हैरान कुन कहानी का इंजाम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाएं। सुबह का धुंधलका था और आसमान पर अभी तक रात की स्याही मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी कि मेरी आंख फजर की अजान से कुछ लम्हे पहले ही खुल गई और कमरे में फैली हुई वही पुरानी और जानी पहचानी सलीन की बू, बच्चों के पुराने कपड़ों की बू और घर की बूसीदगी की बू मेरे नथनों में घुसकर मुझे अपनी बेबसी और मजबूरी का एहसास दिलाने लगी, क्योंकि ये बू अब मेरी सांसों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी और मैं चाहकर भी उससे किसी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। फिर मैंने अपनी बगल में लेटे हुए अपने शोहर जमील की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म का सुकून और इत्मीनान था। एक ऐसा सुकून जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि हमारे घर में कर्जों का ढेर था। कर्ज खा हर रोज़ दरवाजे पर दस्तक देते थे और हमारे पास खाने के लिए भी बामुश्किल कुछ होता था, मगर जमील के माथे पर कभी कोई शिकन तक नहीं आती थी और वो ऐसे सोते थे जैसे वो किसी बड़े महल के बादशाह हों और उन्हें दुनिया की कोई भी परेशानी या फिक्र न हो। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े और नंगे पांव ठंडे और चटके हुए फर्श पर चलती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जहां रात की बची हुई 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चाय की पत्ती मेरी मुंतज़िर थी, ताकि मैं अपने शौहर को वो मामूली सा नाश्ता दे सकूं जो शायद किसी आम मजदूर के लिए भी बिल्कुल नाकाफ़ी होता है। लेकिन हमारे पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। चूल्हा जलाने की कोशिश में दिया सिलाई की कई तीलियां ज़ाय हो गईं और जब आखिरकार मुश्किल से आग जली तो उससे उठने वाले तेज़ धुएं ने मेरी आंखों में पानी भर दिया। लेकिन ये पानी सिर्फ धुएं की वजह से नहीं था, बल्कि उन आंसू का भी था जो मैंने पिछले 6 महीनों से अपनी पलकों के पीछे रोक रखे थे और जो अब बेइख्तियार बहने लगे थे, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से थक चुकी थी। मेरा नाम सुमैरा है और मेरी शादी जमील से 6 साल पहले हुई थी, जो एक आम सा मजदूर था और दिहाड़ी पर काम करता था। कभी किसी तामीराती साइट पर मिट्टी उठाता, कभी किसी के घर में पेंटिंग करता, कभी सड़क किनारे बोरियां उठाने का काम करता और उसकी रोज़ाना की आमदनी बामुश्किल 500 रुपये 600 रुपये होती थी, जिसमें हमारा घर बिल्कुल बामुश्किल से चलता था और हम बामुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतज़ार कर पाते थे। मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे ताने देती और कहती कि सुमैरा बीबी, तुम्हारा शौहर तो सिर्फ 500 रुपये कमाता है, तुम लोग कैसे गुजारा कर लेते हो? क्या तुम भी कहीं काम करती हो या फिर कोई और खुफिया ज़रिया आमदन है? उनकी ये बातें मेरे दिल में छुरी की तरह चुभती, लेकिन मैं हमेशा खामोश रहती और सर झुकाकर अपने घर चली जाती, क्योंकि मेरे पास उनके जवाब में कुछ कहने को नहीं होता था और मैं अपनी गुर्बत पर शर्मिंदा होती थी। जमील हर रोज़ सुबह 4 बजे उठते, वज़ू करके नमाज पढ़ते और फिर अपने मेले कुचेले काम वाले कपड़े पहनकर काम पर चले जाते और शाम को थक के हारे मिट्टी और पेंट से अट्टे हुए वापस आते और बस खाना खाकर सो जाते। उनकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं था, कोई तमन्ना नहीं थी, बस रोज़ का यही मामूल था जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। मैंने कई बार उनसे कहा कि कोई बेहतर काम तलाश करे, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करे या फिर किसी फैक्ट्री में मुस्तकिल मुलाजमत कर ले, लेकिन वो हमेशा मुस्करा कर कहते कि सुमैरा, अल्लाह ताला ने जो दिया है इसी पर शुक्र है, हम खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाने को है। और मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान होती कि आखिर ये कैसे इतने खुश रह लेते हैं जब हमारे पास दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाहे तैयार हो गई
اور میں نے ایک پرانے ٹوٹے ہوئے کپ میں ڈال کر سوکھی روٹیوں کے ساتھ ایک ٹرے میں رکھ دیا اور کمرے میں واپس آئی۔ جمیل اب بیدار ہو چکے تھے اور نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر سلام کیا اور پھر بیر صحن میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب میں نے اپنے دونوں بچوں 5 سالہ حمزہ اور 3 سالہ فاطمہ کو جگانا شروع کیا جو ابھی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، کیونکہ میں انہیں زندگی نہیں دے پا رہی تھی جو ہر بچے کا حق ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جمیل واپس آئے اور بستر پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھ دی اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر چائے کا گھونٹ لیا اور پھر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ ان کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی ناخوشی نہیں تھی۔ وہ ایسے کھا رہے تھے جیسے دنیا کی بہترین دعوت کھا رہے ہوں، اور یہ بات مجھے مزید پریشان کر دیتی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد جمیل نے اپنے کام والے کپڑے پہنے جو مٹی اور پینٹ کے داغوں سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر مجھ سے کہا کہ سمیرہ میں چلتا ہوں، تم بچوں کا خیال رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور دروازے تک انہیں چھوڑنے آئی اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ گلی کے موڑ پر غائب نہ ہو گئے۔ دن بھر میں گھر کے کام نپٹاتی رہی، بچوں کو سنبھالتی رہی اور شام ہونے کا انتظار کرتی رہی جب جمیل واپس آئیں گے اور اپنی دن بھر کی کمائی سے کچھ سودا سلف لائیں گے۔ یہی ہماری روزمرہ کی زندگی تھی جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی اور نہ ہی آنے کی کوئی امید تھی۔ شام کے 6 بج گئے تھے لیکن جمیل ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ عام طور پر 5 بجے تک واپس آ جاتے تھے۔ میں پریشان ہونے لگی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ 7 بجے 8 بجے لیکن کوئی خبر نہیں۔ میرا دل بیٹھنے لگا اور میں نے سوچا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر انہیں کام میں دیر ہو گئی ہے۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جمیل صاحب کی بیوی ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا جی ہاں، کیا بات ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جمیل صاحب کا ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ابھی سٹی ہسپتال میں ہے، آپ کو فوری طور پر وہاں پہنچنا ہوگا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میری سانسیں رک گئیں اور میں نے فوری طور پر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بچوں کو پڑوسن کے پاس چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ ہسپتال کی طرف بھاگی۔ راستے بھر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں صرف اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہوا ہو، وہ ٹھیک ہو، میرے بچوں کے باپ کو بچا لیں۔ میں ان کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ میرے بچے کیسے پلیں گے؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ہسپتال کے مین گیٹ پر بہت بھیڑ تھی، پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور بڑے بڑے افسران نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میں دوڑتی ہوئی اندر گئی اور ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی جہاں ایک ڈاکٹر اور کئی نرسیں کسی مریض کے گرد کھڑے تھے۔ میں ایک نرس سے پوچھا کہ جمیل صاحب کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ نرس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جمیل کی بیوی ہوں، براہ کرم مجھے بتائیں کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بی بی جی، آپ کے شوہر کی حالت مستحکم ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ان کی ٹانگ میں فریکچر ہے اور سر پر بھی چوٹ آئی ہے۔ ہم نے ابھی فرسٹ ایڈ کر دی ہے اور کل آپریشن ہوگا۔ میں نے راحت کی سانس لی اور کہا کہ الحمدللہ، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں ضرور، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر کون ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا کہ جی ہاں، وہ ایک مزدور ہیں، وہ دہاڑی پر کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں بی بی جی، آپ غلط جانتی ہیں، آپ کے شوہر کوئی معمولی مزدور نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے پولیس کو فون کیا اور جب پولیس نے ان کی شناختی کارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ملک کے ایک بہت بڑے خفیہ ایجنٹ ہیں جو پچھلے 10 سالوں سے ایک خفیہ مشن پر کام کر رہے ہیں
اور ایک عام مزدور کی شکل میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے شوہر تو واقعی ایک مزدور ہیں، وہ روز کام پر جاتے ہیں اور صرف 500-600 روپے کماتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب ان کے کور کا حصہ تھا۔ اصل میں وہ حکومت کی طرف سے ایک بہت اہم شخصیت ہیں۔ ان کی اصل تنخواہ لاکھوں میں ہے جو وہ خفیہ طور پر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی بہر پولیس کمشنر، آئی جی اور کئی حکومتی افسران موجود ہیں۔ میں سکتے میں آ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، ہم نے اتنی غربت میں زندگی گزاری، ہمارے بچے بھوکے رہے، میں نے اتنی تکلیفیں سہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کی مجبوری تھی، انہیں اپنا کور مینٹیننس رکھنا تھا، اور اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ کون تھا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اور ان کا مشن ناکام ہو جاتا۔ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس کمشنر اندر آئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ بی بی جی، ہم آپ کے شوہر کے لیے بہت معذرت خواہ ہیں، انہوں نے ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے، ان کی وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کو پکڑا ہے، وہ ایک حقیقی ہیرو ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ بی بی جی، یہ ضروری تھا کہ ان کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے اب ان کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب وہ اپنی اصل زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ ان کے پچھلے 10 سالوں کی بچی ہوئی تنخواہ ہے جو انہوں نے آپ کے اور بچوں کے مستقبل کے لیے بچائی ہے۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر لاکھوں روپے کے چیک تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خوشی ہو یا غصہ ہوں۔ میرے شوہر نے یہ سب کچھ میرے اور بچوں کے لیے کیا، لیکن ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ہم نے اتنی مشکلوں میں زندگی گزاری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو جمیل بستر پر لیٹے تھے۔ ان کا سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور ٹانگ میں پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیے۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ جمیل نے آہستہ سے کہا کہ سمیرہ، معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم نے اتنی غربت میں زندگی گزاری۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ دہشت گرد ہمیشہ میری تلاش میں تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو وہ تمہیں اور بچوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ نے یہ سب میرے لیے کیا۔ محلے کی عورتیں مجھے تانے دیتی تھیں، میں شرمندہ ہوتی تھی۔ جمیل نے کہا کہ سمیرہ، اصل عزت اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا اور اپنے ملک کی خدمت کی، یہی سب سے بڑی عزت ہے۔ چند ہفتوں بعد جمیل ٹھیک ہو گئے اور ہسپتال سے رخصت ہو گئے۔ حکومت نے انہیں ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ اخبارات میں ان کی تصویریں چھپیں۔ وہ ایک قومی ہیرو بن گئے۔ ہمیں ایک بہت گھر دیا اور ہماری زندگی بدل گئی۔ لیکن جمیل کی عادات نہیں بدلیں، وہ اب بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں، اب بھی نماز کا پابند ہیں اور اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت اللہ کا خوف اور قناعت ہے۔ دنیا کی دولت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن نیک نیتی اور ایمانداری ہمیشہ رہتی ہے۔ اب جب محلے کی عورتیں مجھ سے ملتی ہیں تو شرمندہ ہوتی ہیں، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے سکھایا ہے کہ معافی اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ میرا شوہر صرف ایک مزدور نہیں بلکہ ایک حقیقی ہیرو ہے، جس نے اپنے ملک کی خدمت کی اور اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ صبر، قناعت اور ایمانداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔